बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, इस्लामी तारीख़ की जिस मरहले पर हम अब तक पहुँचे हैं, इसके दौरान मुसलमानों पर इज्तिमाई तौर पर इतना कड़ा वक्त कभी नहीं आया था कि जो ग़ज़वा ओहद के मार्के में दरपेश आया। मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों पर इनफरादी तौर पर तो मुशरिकीन ने जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़े, लेकिन बतौर जमात इतनी मुश्किल सूरत हाल कभी नहीं पेश आई थी। यहाँ तक कि जंग बद्र में भी ऐसा सख्त और कड़ा इम्तिहान नहीं आया था। क्यों? कि ओहद की जंग में ऐसी क्या ख़ास बात थी? क्या इस जंग में अल्लाह की नुसरत नहीं पहुंची थी? क्या मुसलमानों की अददी क़ुव्वत या तैयारियों का कोई मसला था, या कुफ़ार ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में मैदान जंग में उतरे थे? ऐसे कई सवालात ज़हन में जन्म लेते हैं और जवाबात के लिए दफ्तर के दफ्तर लिखे और बोले जा सकते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन, मुअर्रिख़ीन, तज्ज़िया निगारों, यहाँ तक कि अस्करी माहिरीन का भी यही तज्ज़िया है कि ग़ज़वा ओहद में आर्ज़ी हज़ीमत और नुक़सान की सिर्फ़ एक ही वजह थी, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को वाज़े पैगाम और सबक दिया कि ख़बरदार, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दे उस पर मिन्नो अन अमल करना होगा, वरना ओहद जैसा नतीजा निकल सकता है। मैदान ओहद में हम देखते हैं कि मुसलमानों ने आखिरी वक्त पर अपनी इस्लाह की और अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील की, जिससे जंग का पांसा फिर एकदम पलट गया। मार्का ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली कैसे हुई, नतीजा क्या निकला और फिर मदावा कैसे हुआ, ये तमाम तफसील हम आज जिक्र करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस वक्त हम हिजरत के तीसरे साल के अहम वाक़यात से आगही हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने छोटे मोटे सराया और ग़ज़वात का ज़िक्र किया और साथ ही दो यहूदी शातमीन रसूल अबू अफ़क और काब बिन अशरफ के इबरतनाक अंजाम की तफसील भी आपकी नज़र की। आज नाज़रीन किराम, हम ग़ज़वा ओहद के असबाब, मुसलमानों और कुफ़ार की तैयारियों और मैदान ओहद में आमद का ज़िक्र करेंगे। इस बड़े मार्के की तफसील इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में ज़िक्र की जाएगी। गुफ्तगू का आगाज़ ग़ज़वा ओहद की वजूहात से करते हैं। इमाम अबू यूसुफ़ अस्सालही और पीर करम शाह साहब अल अज़हरी लिखते हैं कि वादी बद्र में क़ुरैश मक्का की पसपाई सिर्फ़ जंगी नौइयत की हज़ीमत नहीं थी, बल्कि उसने उनकी ज़िंदगी के सारे गोशों को शिकस्त व रेख से दोचार कर दिया था। इससे कबल जज़ीरा अरब के तकरीबन तमाम बाशिंदे बुत परस्त थे। बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ मक्कतुल मुकर्रमा था और इस मरकज़ी बुत कदे की खिदमत गुज़ार वहाँ के नज़्म व नस्क के ज़िम्मेदार दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को पूजा पाठ के आदाब सिखाने और उनसे गिरा बहा नजराने वसूल करके अपनी तजूरियाँ भरने वाले यही कुरैश थे। जंग बद्र में उस शिकस्त ने सिर्फ कुरैश की सितवत को ही पारा पारा नहीं किया था, बल्कि उनके बुतों की खुदाई के अकीदे पर भी कारी ज़रब लगाई थी और उन बुतों के आस्थानों के मुतवल्ली होने की वजह से सारा अरब उनकी इज़्ज़त व तकरीम किया करता था। उनको ये ख़दशा था कि बुतों के बारे में अगर लोगों का अकीदा मुतज़लज़ल हो गया तो वो लोग पहले की तरह उनकी राह में आंखें नहीं बिछाया करेंगे, और ये नुकसान अहले मक्का के लिए उस जंगी पसपाई से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे और कर्बनाक था। बद्र के उस मार्के ने इन्हें उस तिजारती शाहराह से भी महरूम कर दिया था जिसके ज़रिए उनके तिजारती कारवान मुल्क शाम और दीगर नवाही ममालिक में बड़ी आज़ादी और आसानी से आमदोरफ्त किया करते थे, और उन्हीं तिजारती कारवानों पर उनकी मईशत का दारोमदार हुआ करता था।
اور اگر یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو مکے کی آب و گیاہ وادی میں ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ابھی تک جزیرہ عرب میں بسنے والے سارے قبائل قریش کی سیاسی بلکہ نسبی برتری کو غیر متنازع سمجھتے تھے، لیکن جنگ بدر میں شکست نے ان کی پیشانی پر کلنک کا جو ٹیکا لگایا تھا وہ اگر برقرار رہا تو یہ بعید نہیں کہ ان کی یہ مسلمہ حیثیت متنازع بن جائے اور کئی دوسرے قبائل اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ سب سے بڑی بات جو ہر لحظہ کانٹا بن کر ان کے جگر میں چھید اور ان کو بے قرار کرتی تھی وہ ان کے میدان بدر میں 70 مقتول تھے، جن میں ان کے متعدد چوٹی کے سردار تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا تھا جہاں کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا موت کی بھیٹ نہ چڑھا ہو، اور یہ آتش انتقام ہر وقت بھڑکتی رہتی تھی جس نے ان کی رات کی نیند اور دن کا چین چھین لیا تھا۔ یہ وہ مجموعی اسباب تھے جنہوں نے قریش مکہ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن انداز میں نبرد آزما ہوں اور قبائل عرب میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دیں، اپنے خداؤں کے ڈولتے ہوئے سنگھاسن کو گرنے سے بچائیں اور مسلمانوں کی طاقت کچل کر اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کریں۔ ناظرین کرام، امام ابو یوسف الصالحی اور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ابو سفیان نے رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے بدلہ چکانے کی کوشش کی، لیکن یہ اوچھی کوشش الٹا مشرکین کی رسوائی کا باعث بنی۔ غزوہ سویق میں جب لشکر اسلام نے ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے اپنے سامان رسد یعنی ستو کی سینکڑوں بوریاں راستے میں پھینک کر اپنی جانیں بچانے کو غنیمت جانا۔ اگرچہ ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ سارا سامان ابھی تک دارالندوہ میں محفوظ پڑا تھا۔ حسب معمول کسی حصے دار کو اس کا سرمایہ اور اس پر اس کا نفع نہیں دیا گیا تھا۔ ایک روز اہل مکہ کا ایک وفد جو عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن حشام، صفوان بن امیہ اور چند دیگر ایسے ہی افراد پر مشتمل تھا جن کے باپ یا بیٹے یا بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری قوم کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے چوٹی کے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جب تک ہم ان سے اپنے مقتولوں کا انتقام نہیں لے لیں گے ہمارے دلوں کو سکون، روحوں کو چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ہم 2 تجاویز پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ ہمارے لشکر کی قیادت قبول کر لیں، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اس جنگ کے اخراجات کے لیے ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس تجارتی قافلے کا اصل سرمایہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے، لیکن اس مرتبہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس وار فنڈ میں جمع کروا دیں تاکہ جنگ کے اخراجات آسانی سے پورے کیے جا سکیں۔ ابو سفیان کو اپنی قوم کی پہلی درخواست قبول کرنے میں کیا تأمل ہو سکتا تھا؟ اس نے اسے فوراً قبول کر لیا، اور دوسری درخواست کے بارے میں اس نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا نفع اس مقصد کے لیے پیش کرتا ہوں، اور میرے ساتھ بنو عبد المطلب بھی اپنا اپنا نفع پیش کرتے ہیں۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ مالی ضرورتوں کی فراہمی سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے جنگجو لوگوں کو جمع کرنے پر توجہ مبذول کی۔ صرف اہل مکہ کو ہی جنگ میں شمولیت کی دعوت نہیں دی، بلکہ کچھ افراد پر مشتمل ایک وفد تیار کر کے مختلف بدوی قبائل کی طرف بھیج دیا، اور اس وفد میں جو افراد شامل تھے وہ اپنی چرب زبانی، عیاری، چالاکی اور سیاسی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے اس وقت کے بڑے ممتاز لوگ تھے۔ عمرو بن عاص، عبداللہ بن الزبری، حبیرہ بن وہب اور ابو عزا عمرو بن عبداللہ الجمی پر مشتمل وفد کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ مختلف ہم خیال قبائل کے جنگ آزما جوانوں کو اس لشکر میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ ابو عزا وہ احسان فراموش شخص تھا جو بدر میں جنگی قیدی بنا تھا
اور اس کی غربت اور کئی بچوں کا کفیل ہونے کی وجہ سے فدیہ لیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رہا فرما کر اس پر احسان کیا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، ان لوگوں نے مختلف قبائل میں جا کر اپنے اثر انگیز اشعار اور خطبات سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا، اہل اسلام کے خلاف نفرت اور عداوت کی آگ بھڑکائی۔ بہت جلد 3000 کا لشکر جرار اکٹھا ہو گیا، جن میں قریش، بنو کنانہ اور اہل تہامہ اور دیگر متفرق قبائل کے لوگوں کے بہادر شریک ہو گئے۔ ان میں 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار بھی تھے۔ قبیلہ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام بھی تھا جس کا نام وحشی تھا۔ یہ چھوٹے نیزے سے وار کرنے میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا اور اس کا نشانہ کہتے تھے کہ خطا نہیں جاتا ہے۔ جبیر نے اس کو بلا کر کہا کہ میرے چچا طیمہ کو حمزہ نے بدر کے روز قتل کیا تھا، اگر اس کے بدلے میں تم حمزہ کو موت کی گھاٹ اتار دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نے اس پرکشش پیشکش کو قبول کر لیا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک اظہار ایمان نہیں فرمایا تھا۔ انہیں بنی غفار کے ایک آدمی کو مناسب اجرت دی اور اسے کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور حضور کی خدمت میں جا کر پیش کرو۔ اسے ہدایت کی کہ وہ بجلی کی صورت کے ساتھ جائے اور اتنا طویل سفر 2-3 دن کے اندر طے کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہو اور کفار کی تیاریوں سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ جب یہ شخص پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تھے۔ وہاں عریضہ پیش کیا۔ حضور کے حکم سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھ کر سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا مجھے امید ہے اللہ بہتری فرمائے گا۔ حکم دیا کہ وہ اس راز کو افشاں نہ کریں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ربی کے گھر تشریف لائے اور انہیں اس خط کے بارے میں بتایا۔ انہیں بھی حکم دیا کہ یہ راز کسی کو بتایا نہ جائے۔ حضرت سعد کی بیوی ان کے پاس آئی، پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ تیری ماں مرے، تجھے اس سے کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ حضرت سعد نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس کی بیوی نے اس سے یہ بات کہی ہے، اور میں نے اس امر کو عرض کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ اگر یہ بات افشا ہو جائے تو حضور یہ خیال نہ فرمائیں کہ میں نے اس راز کو فاش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے درگزر کرو، اسے کچھ نہ کہنا۔ حضرت علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ 5 شوال 3 ہجری کو کفار کا لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ یہ تعداد مسلمانوں کے لشکر سے کم و بیش 5 گنا زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحے کی جو قلیل مقدار تھی اس کی حیثیت کفار کی بہترین اسلحے کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کے مقابلے کے دوران میدان جنگ سے فرار کے 1% امکان کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ بالکل امکان ہی نہ رہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی ہمراہ لے جائیں گے تاکہ انہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگنے کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے۔ ان کے بڑے بڑے سردار عالی خاندان سے تعلق رکھنے والی اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ علامہ ابو خلیل شوقی کے مطابق جو خواتین اپنے شوہروں کے ہمراہ اس جنگ میں شریک ہوئیں ان میں ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان بھی تھیں، جن کا باپ عتبہ جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا۔ ام حکیم بنت حارث بن حشام بن مغیرہ زوجہ اکرمہ بن ابو جہل، فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ زوجہ حارث بن حشام بن مغیرہ، برزہ بنت مسعود بن عمرو بن عمیر الثقیفہ زوجہ صفوان بن امیہ، اور یہ عبداللہ بن صفوان کی ماں بھی تھی۔ ریتا بن منبع بن حجاج زوجہ عمرو بن العاص، سلافہ بنت سعد زوجہ طلحہ بن ابی طلحہ،
اور یہ 3 بیٹوں مصافے، جلاس اور کلاب کی ماں تھی۔ یہ تینوں کفار کے لشکر کے علم بردار تھے اور سب جنگ احد میں مارے گئے۔ خناس بنت مالک مادر ابو عزیز بن عمیر، عمرہ بنت علقمہ بنو حارثہ کی ایک خاتون۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس لشکر میں شامل تھیں۔ یہ دفیں بجاتے بجاتے اور اپنے مقتولوں کے مرثیے گاتی تھیں، خود بھی آہو فغاں کرتی تھی اور لوگوں کو بھی رلاتی تھیں اور ان کے جوش انتقام کو مزید بھڑکاتی تھیں۔ ہندا ابو سفیان کی اہلیہ جب بھی وحشی کے پاس سے گزرتی تو اسے یہ کہہ کر ابھارتی کہ واہ واہ اے ابو دسمہ، ہمیں بھی شفا دو اور خود بھی شفا پاؤ، یعنی حسب وعدہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کرو۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک لشکر کفار میں شخص ایسا بھی تھا جو بغض و عناد میں یوں سمجھ لیجئے کہ پیش تھا، اور وہ تھا ابو عامر راہب۔ یہ بھی اپنے 50 حواریوں سمیت ابو سفیان کے لشکر میں شامل ہوا۔ یہ یثرب کے قبیلہ اوس کا فرد تھا اور اسے اپنے قبیلے میں وہی اثر و رسوخ حاصل تھا جو عبداللہ بن ابی کو اپنے قبیلہ خزرج میں حاصل تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ راہبانہ زندگی بسر کیا کرتا تھا اور نبی منتظر کی آمد کے لیے چشم براہ بھی تھا، اور لوگوں سے اس آنے والے نبی کی خوبیاں اور نشانیاں ہر وقت بیان کرتا رہتا تھا۔ لوگوں کو بتایا کرتا کہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس ماہ تمام کو دیکھ کر اس کے قبیلہ اوس کے سارے مرد و زن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ پہلے جس حقیقت کا اظہار وہ ابو عامر سے کیا کرتے تھے اس میں اب سرد مہری رونما ہونے لگی۔ بنو اوس کی ارادت و عقیدت میں یہ تبدیلی اس کے لیے پریشان گن بنتی جا رہی تھی، اور حسد کی آگ تھی کہ اس کے دل سلگ رہا تھا۔ مدینہ طیبہ میں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا تھا، وہیں ابو عامر کے لیے وہاں ٹھہرنا بھی محال ہو چکا تھا۔ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گیا اور کفار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس بدبخت نے بھڑکانا شروع کر دیا۔ جب لشکر کفار فرزندان اسلام سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا تو یہ بھی اپنے 70 یا بعض روایات کے مطابق 50 حواریوں سمیت لشکر میں شامل ہو گیا۔ وہ کفار مکہ کے سامنے بڑیاں شیخیاں بغارہ کرتا۔ وہ کہتا کہ جب میدان جنگ میں میرے قبیلے اوس کے لوگ مجھے تمہارے ساتھ دیکھیں گے تو وہ اسلام کے پرچم کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ کر صف بستہ ہو جائیں گے اور ہمارے دوش بدوش کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر کے بارے میں یہ دعا کی تھی کہ الہی اس دشمن حق کو اپنے وطن سے دور تنہائی اور بے کسی کی موت عطا فرما، اور ناظرین کرام ایسا ہی ہوا۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ کفار کا لشکر جرار مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے طوفان برق و باد کی طرح بڑھا چلا آ رہا تھا۔ ان کا گزر ابوا نامی بستی کے پاس سے ہوا تو ہندا زوجہ ابو سفیان دور کی کوڑی لائی، اپنے خاوند ابو سفیان کو کہنے لگی کہ سنا ہے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، تم اسے تلاش کرو اور قبر کھود کر بی بی آمنہ کا جسد خاکی معاذ اللہ اپنے قبضے میں کر لو۔
اگر جنگ میں تمہارے کچھ آدمیوں کو مسلمان قیدی بنا لیں تو ان کا فدیہ درہم و دینار کی صورت میں ادا کرنے کے بجائے ہم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا معاذ اللہ ایک ایک عضو دیتے جائیں گے اور اپنے اسیران جنگ کو آزاد کراتے جائیں گے۔ ابو سفیان نے یہ بات دیگر قریش کو بھی بتائی، سب نے اسے پسند کیا، لیکن ان میں جو لوگ دانش مند تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے قبر کھودنے کی رسم شروع کر دی پھر تمہارے دشمن بنو بکر وغیرہ تمہارے اسلاف کی قبروں کو کھود کھود کر ان کی تذلیل کریں گے۔ بہتر ہے کہ فتنے کے اس دروازے کو نہ کھولو، بند ہی رہنے دو۔ اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی حرمت کو محفوظ رکھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سیرت ابن حشام میں یہ تحریر ہے کہ کفار کے لشکر کی چڑھائی کی خبریں دور و نزدیک میں پھیل رہی تھیں۔ مدینے کے یہودیوں اور منافقوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی خوش ہوئے۔ یہ لشکر جب زوتوا کے مقام پر پہنچا تو عمرو بن سالم اپنے چند ساتھیوں سمیت لشکر سے الگ ہو کر چپکے سے مدینہ منورہ پہنچا اور سارے حالات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کے دونوں بیٹوں انس اور مونس کو مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وادی عقیق میں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ انہیں واپس آ کر حضور کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بتایا کہ عریض کے علاقے میں کفار نے اپنے گھوڑے اور دیگر مویشی مسلمانوں کے کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ رکھے ہیں اور انہوں نے چارے کا ایک سبز تنکا بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کو ان کی سرگرمیوں اور ان کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا اور انہوں نے واپس آ کر تفصیلی حالات بیان کیے۔ حضور نے انہیں تاکید کی کہ اس بات کی تشہیر نہ کریں اور خود یہ ورد کرنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہم بک اجول و بک اسول، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، اور اے اللہ میں تیری قوت سے ہی حملہ کرتا ہوں اور ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جمعہ کی رات اوس و خزرج کے نوجوان تمام شب مسجد اور حجرات نبوی کا پہرا دیتے رہے۔ شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تاکہ کوئی کافر حملہ کرنے کی جرت تک نہ کر سکے۔ وادی قتلہ کے وسط میں شہر مدینہ کے سامنے جبل احد کی سمت میں کفار کا لشکر خیمہ زن ہوا۔ یہ لشکر 12 شوال کو بدھ کے دن یہاں پہنچا۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن یہ لوگ یہاں ٹھہرے رہے اور جنگ کے لیے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ ہفتے کے روز 15 شوال کو اللہ رب العزت کے محبوب نے اسلام کے جانثار سپاہیوں کو ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانگی کا ارادہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک مجلس مشاورت قائم کی اور صورتحال سے عہدہ برآں ہونے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ جمعے کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور صبح کے وقت مشورے کے لیے صحابہ کرام کو یاد فرمایا۔ جب آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا، پھر اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے ایک گائے دیکھی ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے، اور میں نے اپنی تلوار کی دھار میں کئی دندانے دیکھے ہیں۔ گائے سے مراد تو میرے وہ اصحاب ہیں جو شہید ہوں گے، اور دندانوں سے مراد یہ کہ میرے اہل بیت سے ایک قتل کیا جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے اور میرے نزدیک زرہ سے مراد شہر مدینہ ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو شہر کے اندر مورچہ بند ہو جاؤ، عورتوں اور بچوں کو مختلف گڑیوں میں بھیج دو،
اگر کفار باہر ٹھہرے رہیں گے تو ان کا یہ ٹھہرنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، اور اگر انہوں نے شہر کے اندر داخل ہونے کی جرت کی تو ہم گلی کوچوں میں ان سے لڑائی کریں گے، اور ہم ان گلیوں کے پیچ و خم سے خوب واقف ہیں۔ ہم ان پر بلند مکانوں اور اونچے ٹیلوں سے پتھراؤ کر کے بھی انہیں پچھاڑ سکیں گے۔ اکابر مہاجرین و انصار کی بھی یہی رائے تھی۔ عبداللہ بن ابی نے اس کی تائید کی، لیکن پرجوش نوجوانوں کی ایک جماعت جو کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکی تھی، وہ شہادت کے جذبے اور شوق کے باعث اس رائے سے متفق نہیں ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں لے کر دشمنان حق کے سامنے چلیے، وہ یہ نہ خیال کریں کہ ہم بزدل ہیں اس لیے گھروں میں سہم کر بیٹھ گئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بولا کہ یا رسول اللہ، شہر میں ہی ٹھہریے، باہر نہ نکلیے۔ جب بھی شہر سے باہر نکل کر ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور جب بھی دشمن نے شہر میں داخل ہو کر ہم سے جنگ کی ہے تو انہیں ہم نے شکست سے دوچار کیا ہے۔ لیکن حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، نعمان بن مالک اور انصار کے چند دیگر نوجوانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے ایسا کیا تو کفار یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں، اور بزدلی کے باعث ہم میدان جنگ میں ان کو للکار نہیں سکے۔ بدر میں ہماری تعداد 300 تھی، لیکن ہم نے انہیں دندان شکن شکست دی تھی۔ آج تو ہماری تعداد 1000 ہے۔ ہم تو اسی دن کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آج وہ خود چل کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان نوجوانوں کے جوش ایمان، شوق شہادت اور اس پر ان کے اصرار کا مشاہدہ فرمایا تو ان کی رائے پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادگی کا اظہار فرما دیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی کہ میں آج اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر میں ان کے ساتھ نبرد آزما نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، یہ جمعہ کا دن تھا، اور اس دن بھی آپ روزے سے تھے، اور دوسرے دن بھی آپ نے روزہ رکھا، اور اسی روزے کی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ نعمان بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور اس میں داخل ہوں گا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو عرض کی، کیونکہ میں اللہ اور اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہوں، اور میدان جنگ سے بھاگتا نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے۔ یہ صحابی بھی ناظرین کرام اسی دن شہید ہوئے۔ طبقات ابن سعد اور سبل الہدیٰ والارشاد میں یہ تحریر ہے کہ جنگ سے پہلے سب فرزندان اسلام نے اپنے محبوب آقا کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ان کو جد و جہد، محنت اور کوشش کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ جب تک وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی۔ نماز عصر بھی مسجد نبوی میں ادا کی گئی۔ مدینہ طیبہ کے بالائی محلوں کے سارے باشندے بھی جمع ہو گئے۔ مستورات کو حفاظت کے لیے مختلف محفوظ مقامات میں ٹھہرا دیا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی معیت میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ان دونوں یاران وفا شعار نے اپنے آقا کو جنگی لباس پہنایا، امامہ مبارک باندھا، باہر لوگ دو رویہ صفیں باندھے چشم براہ کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت سعید بن معاذ اور اسید بن حضیر تشریف لے آئے۔ انہیں انتظار کرنے والوں کو کہا کہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، اور اپنے اپنے مشورے دیے ہیں، حالانکہ حضور پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس معاملے میں فیصلے کا کلی اختیار حضور کے سپرد کر دیتے، حضور جو حکم دیتے اس کو بجا لاتے۔
یہ صائب مشورہ تھا، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اسی بات پر خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ رحمت عالم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضور نے جسم اقدس پر اسلحہ سجایا ہوا تھا، زرہ زیب تن فرمائی تھی، اور کمر مبارک میں کمر بند باندھ رکھا تھا۔ سر پر امامہ شریف اور شمشیر گردن شریف میں حمائل تھی۔ جن لوگوں نے مدینہ طیبہ سے باہر جا کر جنگ کرنے پر اصرار کیا تھا، اس پر سب نادم ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہتھیار پہننے کے بعد پھر انہیں اتار دے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے، یعنی جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، نصرت الہی تمہارے ساتھ ہوگی جب تک تم صبر کا دامن پکڑے رہو گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 3 نیزے منگوائے، اور ان 3 نیزوں کے ساتھ 3 جھنڈے باندھے۔ پھر قبیلہ اوس کا علم اسید بن حضیر کے حوالے کیا، قبیلہ خزرج کا علم حباب بن منذر کو مرحمت فرمایا، اور مہاجرین کا پرچم سیدنا علی المرتضیٰ کے دستے مبارک میں تھما دیا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حسب روایت نماز با جماعت پڑھانے کے لیے مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام متعین فرما دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبک رفتار گھوڑے پر سوار، گلے میں کمان آویزاں ہے، دستے مبارک میں نیزہ ہے، اسلام کے جاں فروش سپاہی مسلح ہیں، ان میں 100 زرہ پوش ہیں۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ لشکر کے آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں۔ مجاہدین اپنے آقا کے دائیں بائیں حلقہ بنائے ہوئے چاق و چوبند شیروں کی طرح رواں دواں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ثنیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ شور و غوغا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یہ عبداللہ بن ابی کے وہ حلیف ہیں جن کا تعلق یہود سے ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں؟ عرض کی گئی کہ نہیں۔ فرمایا ہم اہل شرک سے جنگ کرتے ہوئے کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ معرکہ بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے کسی قسم کے عسکری تعاون لینے سے انکار فرما دیا تھا۔ راستے میں 2 ٹیلوں کے پاس سے گزر ہوا جنہیں شیخین کہا جاتا تھا۔ یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا جائزہ لیا، جو کم سن تھے انہیں واپس بھیج دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 17 ایسے نوجوان تھے جن کی عمریں 14 برس سے کم تھیں، انہیں واپس بھیجا گیا۔ ان میں سے ایک کا نام سعید بن حبتہ تھا۔ جنگ احد میں تو کم سنی کی وجہ سے انہیں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی، لیکن پھر غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عمر پوری ہو چکی تھی تو یہ جنگ میں شامل بھی ہوئے اور خوب داد شجاعت بھی دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نوجوان کو یوں جان کی بازی لگا کر لڑتے دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلایا، ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے ان کی نسل میں برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو یوں شرف قبولیت عطا فرمایا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سعید 40 بھتیجوں کے چچا، 40 بھائیوں کے بھائی اور 40 بیٹوں کے والد تھے، اور انہی کی اولاد میں سے اسلام کا وہ جلیل القدر فرزند پیدا ہوا جس نے اپنے علمی کارناموں سے دنیائے اسلام بلکہ دنیائے علم کے گوشے گوشے کو منور کر دیا۔ وہ ہیں امام ابو یوسف، جو حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مایہ ناز شاگرد اور امیر المومنین ہارون الرشید کے عہد میں اسلامی مملکت کے قاضی القضاء تھے۔ ناظرین کرام، ایک دوسرے نوجوان رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی
کمسنی کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا، لیکن جب عرض کی گئی کہ یہ ماہر تیر انداز ہے تو حضور نے انہیں قبول کر لیا۔ سمرہ بن جندب کو بھی کم عمری کی وجہ سے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو اس نے اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے جا کر کہا کہ رافع کو تو حضور نے اجازت دے دی ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، بے شک مجھے اس سے آپ کشتی لڑوا لیجئے، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو پھر مجھے لڑائی میں شرکت سے محروم نہیں رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو طلب فرمایا اور انہیں کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ حضرت سمرہ نے اپنے حریف کو پچھاڑ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح انہیں بھی جہاد میں شمولیت کی اجازت فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا ناظرین کرام، کیا جذبہ جہاد ہے، کمال۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ علامہ ابن حشام اور علامہ ابن حلبی کے مطابق لشکر کا جائزہ لینے سے فراغت ہوئی تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی آذان دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکری صحابہ کی معیت میں نماز مغرب با جماعت ادا فرمائی، پھر کچھ دیر بعد عشاء کی اذان ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ حضور نے محمد بن مسلمہ کو 50 نوجوانوں کا قائد بنا کر لشکر گاہ کا پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا اور اپنی حفاظت کا شرف ذکوان بن عبد قیس کو بخشا۔ انہیں زرہ پہنی اور ہاتھ میں ڈھال پکڑی اور ساری رات لشکر میں چکر لگاتے رہے۔ یہ رات بھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد پہرا دیتے رہے۔ سحری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ جب بیدار ہوئے پوچھا کہ ہمارے راہبر کہاں ہیں، ان میں سے کون ایسا ہے جو ہمیں اس ٹیلے کی ایسی جانب سے لے جائے کہ کافر ہمیں دیکھ نہ سکے؟ تو ابو خیثمہ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ سب کو بنو حارثہ قبیلے کے پتھریلے میدان اور ان کے کھیتوں کے درمیان سے لے کر گزرے، یہاں تک کہ مربع بن قیزی کے چشمے پر پہنچ گئے۔ یہ بد باطن منافق تھا۔ اسے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کا پتہ چلا تو زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کے چہروں پر پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ میرے مکانوں کے درمیان سے گزریں۔ لوگ دوڑے کہ گستاخ کو قتل کر دیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، اس کی صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہیں، اس کا دل بھی اندھا ہے۔ وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت روانہ ہوئے۔ جب حضور شوط کے مقام پر پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اچانک اپنے 300 حواریوں کے ساتھ لشکر اسلام سے الگ ہو کر واپس جانے لگا۔ اس وقت وہ بڑبڑا رہا تھا کہ انہوں نے نادان بچوں کا کہنا مانا اور میرے مشورے کو مسترد کر دیا ہے، ہم بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں کیوں پھینکے؟ ناظرین کرام، وہ اس نازک لمحے میں لشکر اسلام سے کٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے اپنے ہم قبیلہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی قوم اور اپنے نبی کو ایسے نازک وقت میں نہ چھوڑو جب ان کا دشمن میدان میں موجود ہے۔ آؤ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور ان کا دفاع کریں۔ اس منافق ٹولے نے کہا کہ یہ محض قوت کی نمائش ہے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اگر جنگ ہونے کا امکان ہوتا تو ہم ہرگز واپس نہ جاتے۔ جب منافقین نے ان کی منت سماجت کا کوئی اثر قبول نہ کیا تو حضرت عبداللہ بن حرام نے فرمایا کہ جاؤ پھر خدا تمہیں برباد کرے۔ اے اللہ کے دشمنوں،
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا، اس وقت سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی مصلحت تھی کہ اس نے منافقین کو بر وقت پیچھے ہٹا دیا۔ اگر یہ لوگ میدان جنگ میں ساتھ چھوڑتے تو شاید نقصان کی تلافی ممکن نہ ہوتی۔ ایسے نازک موقع پر اتنی بڑی تعداد کا الگ ہو جانا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی طرف سے بڑی خطرناک اور حوصلہ شکن چوٹ تھی۔ ناظرین کرام، اس کا یہ خیال تھا کہ لشکر اسلام اس چوٹ کی تاب نہیں لا سکے گا اور باقی ماندہ لوگ بھی بے دل ہو کر راہ فرار اختیار کر لیں گے، لیکن شمع جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کے جذبہ جانثاری کا اندازہ لگانے میں اسے دھوکہ ہوا تھا۔ منافقین کے الگ ہو جانے کے بعد لشکر اسلام کی تعداد اب 700 رہ گئی۔ اس وقت بعض انصار نے عرض کی کہ کئی یہودی قبائل ہمارے حلیف ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں مدد کے لیے بلا لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور جانتے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں حسد و اناد کی آتش کدے بھڑک رہے ہیں، وہ کیوں اسلام کی ظفر مندی کے لیے جان لڑا سکیں گے؟ اور ایسے لوگ میدان جنگ میں تقویت کا باعث نہیں ہوتے بلکہ الٹا مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی حارثہ کے پتھریلے میدان میں آپ کا گزر ہو رہا تھا تو ایک گھوڑے نے اپنی دم ہلائی جو ایک تلوار کے قبضے کی میخ کو لگی۔ اس تلوار کا تسمہ کھل گیا جس سے تلوار برہنہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فعل نیک لینے کو پسند فرماتے اور فعل بد کو ناپسند فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، میرا خیال ہے آج تلواریں ضرور سونتی جائیں گی۔ پیر کرم شاہ صاحب سیرت ابن حشام اور سبل الہدیٰ والارشاد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شوت کے مقام سے روانہ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی گھاٹی پر پہنچے۔ جبل احد مدینہ کے شمال میں قریباً 3 میل پر شرقاً غرباً بخط مستقیم پھیلا ہوا ہے۔ اس کے جنوبی جانب وسط میں گھوڑے کی نال سے مشابہ خلا ہے جو کافی وسیع ہے، یعنی جہاں سے پہاڑ پیچھے کی طرف ہٹ گیا ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے سیرت ابن حشام میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی میں اترے۔ یہ مقام وادی قنات سے پہاڑ کی جانب اونچائی میں واقع ہے۔ جہاں یہ خلا یا جھکاؤ شروع ہوتا ہے وہاں سے جبل احد کے ساتھ ساتھ وادی قنات گزرتی ہے جس میں بارش کے وقت خاصا پانی بہنے لگتا ہے۔ بارش نہ ہو تو یہ عموماً خشک ہوتی ہے۔ قنات کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ خلا کی زمین قنات سے اونچی ہے اور اس کے عین سامنے، بالکل سامنے وادی کے جنوبی کنارے پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جسے جبل عینین کہتے ہیں، یعنی 2 چشموں والا ٹیلہ، کیونکہ اس سے 2 چشمے پھوٹتے ہیں۔ جنگ احد کے بعد اسے جبل الرمات بھی کہنے لگے، یعنی وہ ٹیلہ جس پر تیر اندازوں کا مورچہ تھا۔ احد اور مدینے کے درمیان زیادہ سے زیادہ 3 میل کا فاصلہ ہے۔ اس میں کئی چھوٹی بڑی آبادیاں یا محلے تھے۔ ایک مقام شوت بھی تھا جو مدینے کے شمال مشرق میں شیخین کے قریب تھا۔ دائیں جانب ہرہ پرین عبد الاشہل کے محلہ تھا اور اس سے آگے بنی حارثہ کی آبادی تھی۔ لشکر اسلام ناظرین کرام سحری کے وقت شیخین سے روانہ ہو کر احد کی گھاٹی میں پہنچا تو نماز فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ سامنے کفار کا لشکر دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے حسب ارشاد اذان دی، پھر اقامت کہی۔ اللہ کے مقبول بندوں نے اس کے محبوب رسول کی اقتداء میں نماز فجر باجماعت ادا کی۔ علامہ مقرزی لکھتے ہیں کہ حضور جب شیخین سے روانہ ہوئے تو حضور نے ایک ذرا
زیب تن فرمائی تھی۔ جب احد پہنچے تو اس کے اوپر دوسری زرہ پہنی اور سر مبارک پر خود سجایا۔ ناظرین کرام، دونوں لشکروں کو میدان احد میں چھوڑتے ہوئے آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جنگ، دونوں اطراف کے نقصانات اور دیگر تفصیلات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکریوں سے جو ایمان افروز خطبہ فرمایا، اس کا ہر لفظ انتہائی متاثر کن ہے۔ اس خطبہ مبارک کا ذکر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا، تو دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔